गांची तो भुट्टो का जिला है और हम भुट्टो के जिले गांची से ही ये तारीखी 2020 का जो इंतखाबात है, जो तहरीक है, जो जहद है, हम भुट्टो के गांची से शुरू कर रहे हैं। कायरा साहब ने आपको हमारा 2018 का कहाँ है मेरा मैनिफेस्टो? कायरा साहब ने आपको हमारा 2018 का मैनिफेस्टो सुनाया है। इस मैनिफेस्टो को मैंने इस मुल्क के कोने कोने लेके गए थे। 2018 के इलेक्शंस में कराची से लेके मुल्तान तक, मुल्तान से लेके पंजाब के गुजर खान से मलकन से लेके हर कोने में ये इलेक्शन मैनिफेस्टो पे मैंने अपना कैंपेन चलाया। ये मेरा तब से वादा है। मैं भुट्टो का नवासा हूँ, मैं बीबी का बेटा हूँ, मैं कोई खिलाड़ी नहीं हूँ कि मैं आपसे यू टर्न करूँ। मैं ऐसे कोई सियासतदान नहीं हूँ जो अपना वादा से मुकर जाऊँ। जो मेरा 2018 का वादा था, आपसे वादा था, 2018 का वादा था, वो आज भी मेरा 2020 का वादा है। और इंशाल्लाह ताला आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को घांचे से, भुट्टो के जिले से लेकर इस सूबा का हर जिला से मुंतखब करवा के अपना असेंबली बनाएंगे। और वो असेंबली का पहला काम होगा कि जो वादा हमारा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने 2018 में मैनिफेस्टो में किया था, वो वादा आप रेजोल्यूशन के तहत पास करके हमें नेशनल असेंबली में भेजे, हमें सेनेट में भेजे, हमें अपने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को उनका हुकूक दिलवाना पड़ेंगे। हम कब तक यहाँ के अवाम को महरूम रख सकते हैं? कब तक यहाँ के अवाम के आवाज इस्लामाबाद से दूर रख सकते हैं? और फिर हम पूछते हैं कि हमारा अवाम का मसाइल हल क्यों नहीं होते? हमारे नौजवान आज तक बेरोजगार क्यों हैं? हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं होते? हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स क्यों नहीं है? वो इसलिए कि इस्लामाबाद में बैठे हुए लोग आपके लिए फैसले तो लेते हैं, खुद फैसले लेते हैं, लेकिन आपके बात नहीं सुनते। जो आपके बात सुनने को तैयार नहीं होते, जो आपके बात सुनने को तैयार नहीं होते, वो आपके मसाइल का हल क्या करेंगे? हमने देखे वो क़यादत जो यहां के अवाम के मसाइल सुनते थे। वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे कायदे अवाम हो सकता था, जो यहां के अवाम के लिए जो वीट सब्सिडी दिया था, आज तक जा रही है। आज तक गांची के गरीब अवाम को, गिलगित बल्तिस्तान के गरीब अवाम को कायदे अवाम खिला रहा है। अगर कायदे अवाम ने ये काम नहीं किया होता, फिर आपने देखे कि कैसे लोग ये हक आपसे तो मुसलसल छीनना चाहते हैं। और जब भी ये किसी ने कोशिश की तो उनके सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़े हुए हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो रोजगार भी देती है। ये तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वक्त से आम बात है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ना सिर्फ यहां पूरे मुल्क में रोजगार दिया, रोजगार बनाया, इंडस्ट्री खड़ा किया, एग्रीकल्चर सेक्टर को खड़ा किया, पाकिस्तान में रोजगार बनाया, दिलवाया। और यहां अगर हमारे नौजवानों को जो डिमांड था वो मुकम्मल नहीं हो सका, तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हर पाकिस्तानी को मुफ्त पासपोर्ट दिलवा के, बाहर के हुकूमतों के साथ मुज़ाकरात करके उनके लिए आलमी दुनिया में रोजगार का बंदोबस्त किया। और आज तक वो खानदान बैरून मुल्क रोजगार भी कर रहे हैं और अपने खानदान का यहाँ पाकिस्तान में ख्याल रख रहे हैं। सबको पता है
کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو بھی روزگار دیتی تھی. آج بھی پورے پاکستان میں ہر گلی میں ہر کونے میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کام کر رہے ہیں. یہ نہ صرف آپ کا صحت کا خیال رکھ رہے ہیں مگر وہ کما رہے ہیں اور اپنے گھر کا بھی خیال رکھ رہے ہیں. اور یہ ظالم حکومتوں نے اپنے ہمارے لیڈی ہیلتھ ورکرز کو بھی نہیں چھوڑے ہیں. وہ بھی سراپا احتجاج ہے, وہ بھی اسلام آباد میں دھرنا کر رہے ہیں. شہید محترمہ بینظیر بھٹو جیسے قائر صاحب نے کہا, عام تھی, مشہور تھی کہ بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی. صدر زرداری کے دور میں ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کیا تاکہ ہم اس ملک کے غریب ترین عورتوں کو مدد کر سکیں, اور آج تک صدر زرداری کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اس ملک کے غریب عورتوں کا خیال رکھ رہی ہے. صدر زرداری کے وقت میں آج جو بھی سرکاری ملازم ہے, جو بزرگ پینشنرز ہے, وہ سراپا احتجاج ہے. وہ اسلام آباد میں بیٹھ کے جلسے جلوس اور دھرنے دے رہے ہیں. اس لیے ان کو تنخواہ نہیں دیا جا رہا, ان کا تنخواہ میں اضافہ نہیں کیا جا رہا, ان کے پینشنز میں اضافہ نہیں کیا جا رہا, اور مہنگائی کو تاریخی طور پہ بڑھتی جا رہی ہے. ان کو یاد ہے, ان کو پتا ہے کہ یہ تو صدر زرداری کا وقت میں تھا. یہ صدر زرداری کے دور میں تھا جب ہمارا پینشن 100% میں اضافہ ہوتا تھا. یہ صدر زرداری کا وقت میں تھا جہاں ہمارا جو تنخواہ ہے وہ 150% کا اضافہ ہوتا تھا. یہ صدر زرداری کا وقت تھا جہاں ہمارا سپاہی, ہمارا فوجی سپاہی جو دہشت گردوں سے لڑ کے شہید ہو رہے تھے, ان کا تنخواہ میں ہم نے 175% اضافہ کیا. یہ ہوتے ہیں عوامی حل مہنگائی کے, یہ ہوتے ہیں غریب دوست پالیسیز کے, اور یہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے, اور آگے جا کے بھی یہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہی کر سکتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ جیسے میں نے اتنا کم ٹائم میں پورا سندھ میں مفت علاج کا ہاسپٹلز کا جال بجا دیا ہے, جیسے ہم نے NICVD جو مفت دل کا مرض علاج کا ہاسپٹل ہے, کراچی سے لے کے سندھ کے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں مفت علاج کے ہاسپٹلز کھڑے کیے ہیں, جیسے ہم نے گمبٹ میں لیور اور کڈنی ٹرانسپلانٹ, گمبٹ آپ کو پتہ ہے, گمبٹ تو خیرپور کی ایک تحصیل ہے گمبٹ جو بلوچستان کے بارڈر پہ ہے, وہاں ہم کڈنی اور لیور کا مفت ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں. پنجاب کا جب فنکار شوکت علی صاحب بیمار ہوتا ہے, اس کو علاج لاہور میں نہیں ملتا, اس کو علاج اسلام آباد سے نہیں ہوتا, اس کا مفت علاج خیرپور کے تحصیل گمبٹ میں ہوتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی نے مفت علاج کے ہاسپٹلز سندھ میں بنائے ہیں, تو ہمیں یہاں گلگت بلتستان میں بھی بنانا پڑے گا. آپ کو آج تو کووڈ کا دور ہے, کرونا کا دور ہے, اور آپ سب کو پتہ ہے کتنا نقصان ہو رہا ہے گلگت بلتستان میں, صرف اس بات کے لیے کہ آپ کے پاس جو ٹرشری کیئر کے ہاسپٹلز کی ضرورت ہے اس کی علاج کے لیے, وہ تو موجود ہی نہیں ہے. سندھ میں ہم نے اس قسم کے ہاسپٹلز بنائے ہیں اور مفت بنائے ہیں, اور یہاں بھی یہ کام ہو سکتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی میں یہ کام کر کے دکھایا, اور انشاءاللہ تعالی میں آ کے یہ کام آپ کے لیے کرواؤں گا. اگر ہم نے نوجوانوں کو روزگار کے موقع دینے ہیں تو پھر ہم نے تعلیم کو بھی یقینی بنانا ہے, اور تعلیم سب کے لیے یقینی بنانا ہے. تعلیم غریبوں کے لیے بھی یقینی بنانا پڑے گا. اگر آپ کا یونیورسٹی دور ہوگا, اگر آپ کا تعلیمی ادارے دور ہوں گے,
تو غریب کا بچہ، مزدور کا بچہ کیسے افورڈ کر سکے گا کہ وہ ٹرانسپورٹ بھی کرے، وہ وہاں پہنچے، اپنا تعلیم بھی کرے؟ ہمیں دور دراز علاقے میں بھی، چھوٹے چھوٹے جگہ میں بھی یونیورسٹیز بنانے پڑیں گے، کیمپسز بنانے پڑیں گے، اور آپ ہر صوبہ کا تاریخ نکالیں، آپ اے جے کے نکالے، آپ کے پی کا نکالے، آپ پنجاب کا نکالے، آپ سندھ کے نکالے، سب سے زیادہ تعلیمی ادارے، سب سے زیادہ صحت کے ادارے پاکستان پیپلز پارٹی نے بنائے ہیں۔ چاہے وہ بھٹو شہید کا دور ہو، چاہے بی بی شہید کا دور ہو، جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں میں آتی ہے، یہ ہمارا ترجیح ہوتی ہے، یہ ہمارا کام ہوتا ہے، یہ ہمارا تاریخ ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کا مستقبل ہے۔ ہم اس صوبے کے کونے کونے میں کیمپسز اور یونیورسٹیز کھولیں گے، اور روزگار تو ہمیں دینا ہے، تعلیم بھی ہمیں دینا ہے، لیکن روزگار کے لیے آپ نے یہاں کے جو پوٹینشل ہے اس میں بھی انویسٹ کرنا ہے۔ پوری دنیا میں ایسا کوئی علاقہ نہیں ہے جیسے کہ آپ کا گلگت بلتستان ہے۔ میں جب بیرون ملک جاتا ہوں، میں دنیا کو پہلے کہتا ہوں گلگت بلتستان جائے، پھر میں کہتا ہوں سندھ آئے۔ یہاں کا جو پھل ہے وہ جتنا میٹھا ہے، آپ کو پوری دنیا میں اتنا میٹھا پھل نہیں ملے گا۔ پچھلی بار میں یہاں آیا تھا، میں نے آپ کا ملبری کھایا تھا، آج تک مجھے وہ ملبری چاہیے، کہیں اور سے نہیں ملتا۔ ہمیں ان چیزوں میں انویسٹ کرنا پڑے گا۔ آپ کے جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس میں انویسٹ کرنا پڑے گا۔ آپ کے یہ جو پھل ہے، جو فروٹ ہے، ان کے لیے فوڈ پروسیسنگ پلانٹس بنانے پڑیں گے، ان کے لیے کولڈ سٹوریج کے چینز بنانے پڑیں گے، ٹرانسپورٹ کروانے کے لیے یہ پھل پہلے ہم پورا پاکستان کو موقع دیں کہ وہ بھی ٹیسٹ کرے، پھر انشاءاللہ تعالی میں پوری دنیا کا آپ کا پھل اور آپ کے جو یہاں اگتا ہے، چاہے وہ آپ کا آلو ہو یا آپ کا پھل ہو، اس میں حکومت کو آپ کو مدد کرنا پڑے گا۔ جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے زراعت کو مدد کی، جیسے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے زراعت کو مدد کی۔ یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈومین ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ زراعت ہمارا پورا پاکستان کا معیشت کی بیک بون ہے، اور آج تک ہمارا کسان لاوارث ہے۔ اگر حکومت ان کے ساتھ مل کے کام کرے تو ہم ان کا مستقبل تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ ہے وہ کام جو میں نے آپ کے لیے کرنا ہے۔ ایک ہم نے گلگت بلتستان کو وہ حقوق دلوانا ہے جن سے ہم نے ان کو اتنا دیر سے محروم رکھا ہے، تاکہ وہ اپنا آواز پورے ملک میں سنا سکے، اپنا بات پورے ملک میں کر سکے۔ پھر آپ کے جو بنیادی مسائل ہیں، آپ کا بنیادی مسائل ہے، جو آپ کا روزگار ہے، جو آپ کا تعلیم ہے، جو آپ کا صحت ہے، اس پہ ہم نے کام کرنا ہے۔ لیکن آخر اور بہت ہی ضروری بات، ہم نے گلگت بلتستان کو بچانا ہے۔ ہم نے گلگت بلتستان کو بچانا ہے، اس لیے ہم نے 2 سال کے لیے دیکھا ہے کہ اس نالائق نااہل سلیکٹڈ حکومت نے کیا حال کر دیا ہے، باقی صوبے کے ساتھ کیا ہے۔ آپ خیبر پختونخوا سے جا کے پوچھ لیں کہ وہاں کیا تباہی ہوا ہے۔ آپ پنجاب کو دیکھ لیں، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ جو باقی صوبے سے آگے ہوتا تھا، اس کا بھی تباہی۔ سندھ جو اس کے پاس ہے نہیں، ہر دوسرا دن حملے۔ وہ چاہتا ہے، وہ ہمارا صوبہ میں وہ تباہی چاہتا ہے جو اس نے دوسرے صوبے میں کی ہے۔ اور میں آپ سے پورے پاکستان کا بات پہنچانا آیا ہوں کہ ان کا ایکسپیرینس سے سیکھے، ان کے جھوٹ، ان کے یو ٹرن، ان کے پروپیگنڈا پہ یقین نہ کرے۔ یہ آپ کے نوجوانوں کے مستقبل تباہ کریں گے، یہ آپ کا مستقبل تباہ کریں گے، جیسے انہوں نے ہمارے ینگ ڈاکٹرز کا مستقبل تباہ کیا ہے، جیسے انہوں نے ہمارا بزرگوں کا، پینشنرز کا زندگی مشکل کر دیا ہے، جیسے انہوں نے ہمارے مزدوروں کو تنگ کیا ہے۔ جو تاریخی مہنگائی کا سامنا وہ کر رہے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں ہم نے نہیں دیکھا۔
اس تباہی سے ہم نے گلگت بلتستان کو بچانا ہے، اور ایک ہی طریقہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو آپ کو حقوق دلوا سکتا ہے، آپ کا مسائل کا حل نکال سکتے ہیں اور اس صوبہ کو بچا سکتا ہے۔ تو آپ کو گھر گھر جانا پڑے گا، آپ کو گھر گھر جانا پڑے گا پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کے ساتھ، میرے مطالبے کے ساتھ، اور یہاں کے عوام کو بتانا پڑے گا کہ بھٹو کی پارٹی کے ساتھ تھے، بی بی شہید کے تیر کے ساتھ تھے، بلاول بھٹو کے ساتھ تھے، اپنا مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ترقی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ نے دینا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے حقوق بچائے ہیں، جمہوریت کا بحالی کیا ہے، جو ماضی میں آپ کو ملا ہے پیپلز پارٹی نے ہی کیا ہے۔ آج بھی پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سے تحریکی جنگ لڑ رہی ہے، اس ملک کے سلیکٹڈ حکومت اور ہائیبرڈ نظام کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جیسے آپ نے دوگرا راج سے آزادی چھینا تھا، ہم ویسے ہی پاکستان میں اس کٹ پتلی نظام سے جمہوریت چھین کے رہیں گے۔ جمہوریت کے بغیر کوئی مسائل حل نہیں ہوتا، اور انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے اس ملک کا اور اس صوبہ کا مستقبل تبدیل کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے، تیر کے ساتھ تھے، بی بی شہید کے، بھٹو شہید کے منشور کے ساتھ تھے۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے بچوں کے مستقبل روشن کریں گے۔ جیے بھٹو۔